मोदी जी की सरकार एक बार फिर पुरतशद्दुद एहतजाज की जद में है और इस बार होने वाला जलाओ घेराव किसी मजहबी जज्बे की बुनियाद पर नहीं हो रहा, बल्कि फौज में भर्ती के नए मंसूबे अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है। बात इस कदर बढ़ गई कि मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कई इमलाक जला दी गई, रेलगाड़ी को आग लगाई गई, हुक्मरान जमात बीजेपी का दफ्तर नजर आतिश कर दिया गया, कई गाड़ियां भस्म हो गई। मुश्तिल नौजवान कह रहे हैं बीजेपी ने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट लिया था और अब 9 रैंक 9 पेंशन का ऐलान कर दिया है। अर्थी दो या वर्दी दो के नारे लग रहे हैं। भारतीय फौज में भर्ती का ये नया मंसूबा अग्निपथ क्या है, लोग इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं और क्या ये बात दुरुस्त है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज की तादाद घटाना चाह रहे हैं। आज के शो में हम यही सब कुछ मालूम करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं MBG स्पीक्स। भारतीय रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद रोज पहले तीनों सर्विसेज चीफ्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अब भारतीय फौज में नई भर्तियां आर्जी बुनियादों पर होंगी और इस नई भर्ती स्कीम को अग्निपथ यानी आग का रास्ता कहा गया। वजीर दिफा के बाद भारतीय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने यके बाद दीगरे अग्निपथ स्कीम से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और well equipped बनाएगी। The primary source of strength are the personnel who man the machines of war, and the Agnipath scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agniveers। कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the army a future-ready fighting force, capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम है क्या, भारत में इस हवाले से क्या तनकीद की जा रही है, कौन इसके हक में है और कौन इसके खिलाफ, और फिर हम इसके मस्बत और मनफी पहलुओं पर बात करेंगे। अग्निपथ स्कीम के मुताबिक 17.5 साल से 21 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों को भारतीय आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा। 6 माह की ट्रेनिंग होगी और फिर 3.5 साल की सर्विस होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% बेहतरीन अग्निवीर मुस्तकिल तौर पर भारतीय फौज का हिस्सा बन जाएंगे और मजीद 15 साल सर्विस में गुजारेंगे, जबकि बाकी 75% फौजी रिटायर हो जाएंगे। उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही एक्स सर्विसमैन के तौर पर मेडिकल या दीगर सहूलियात और मराहत हासिल होंगी। हाँ, अलबत्ता 4 साल के दौरान उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी और रिटायरमेंट पर लगभग 11 लाख रुपए ग्रेजुएटी भी मिलेगी। पहले अपर एज लिमिट 21 साल थी, मगर अब आर्जी तौर पर इजाफा करके इसे 23 साल कर दिया गया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अग्निपथ मंसूबे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि जब भारत को 2 महाजों पर खतरात का सामना है तो गैर जरूरी अग्निपथ स्कीम, जिससे आर्म फोर्सेस की अमली इस्तेदाद मुतासर होगी, इसके जरिए बीजेपी की हुकूमत फौज के नज़्म ज़ब्त, बहादुरी, वकार और रिवायात पर समझौता ना करे। अपोजिशन तो तनकीद करती ही रहती है, मगर भारतीय फौज और हुकूमत एक पेज पर दिखाई दे रही। भारतीय फौज की नार्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने दीगर फौजी अफसरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस मंसूबे की अहमियत बयान की। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है।
ریٹائرڈ فوجی افسروں کے بیانات دیکھے جائیں تو ملا جلا رجحان دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ویرود بھاٹیا نے اسے موت کی پکار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال ریجیکٹ ہونے والے 40,000 نیم تربیت یافتہ اگنی ویر معاشرے کی ملٹرائزیشن کا باعث بنیں گے. بعض ریٹائرڈ فوجی افسر اس منصوبے کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ایچ پناگ جنہوں نے کارگل کی جنگ میں بھارتی فوج کی قیادت کی، وہ اس منصوبے کے حق میں ہیں، مگر میجر جنرل بخشی اگنی پتھ اسکیم کے شدید ناقدین میں شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل پرکاش مینن جیسے بعض ریٹائرڈ فوجی افسر ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ منصوبہ تو اچھا ہے، مگر مودی سرکار کو اس پر عمل درآمد سے پہلے آزمائشی بنیادوں پر بھرتی کرنا چاہیے. اس کی مخالفت اور حمایت کرنے والوں کے پاس دلائل کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نوبت کیوں آئی. تو جناب، عددی اعتبار سے بھارت کے پاس سب سے بڑی فوج ہے. 14 لاکھ کی فوج بجٹ پر بہت بھاری پڑ رہی ہے، اس لیے بھارت کئی اشروں سے فوج کی تعداد گھٹانا چاہ رہا ہے. جب جنرل وی پی ملک بھارتی فوج کے سپہ سالار تھے تب بھی فوج کی تعداد میں 50,000 کی کمی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. کئی کمیٹیاں بنی مگر حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، کیونکہ جمہوریت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، شیر کے منہ سے نوالا کھینچنا آسان نہیں ہوتا. مودی جی فوج میں انقلابی نوعیت کی اصلاحات کے خواہاں ہیں. وہ کئی مواقع پر اس طرح کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کو نہایت تیزی کے ساتھ جنگیں جیتنے والی ایسی فوج درکار ہے جو محض انسانی بہادری پر انحصار نہ کرے بلکہ چست اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو. بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل بپن راوت، جن کی ریٹائرمنٹ پر انہیں چیف آف ڈیفنس کا عہدہ تخلیق کر کے مودی جی نے ساتھ رکھا، انہیں وزیر اعظم کا بے پناہ اعتماد حاصل تھا. اگر ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل بپن راوت ہلاک نہ ہو جاتے تو فوج کی تعداد گھٹانے کے اس فیصلے پر بہت پہلے عمل درآمد ہو گیا ہوتا. مودی سرکار نے نہایت سمجھداری کے ساتھ پہلے ہی بھارتی فوج کی تعداد میں خاصی کمی کر دی ہے. ہر سال بھارتی فوج سے 60,000 جوان ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کی کمی پوری کرنے کے لیے سالانہ اوسطاً 60,000 نئی بھرتیاں کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر 2018-19 میں 53,000 نئی بھرتیاں ہوئی، جبکہ 2019-20 میں 80,000 نئی بھرتیاں ہوئی. مگر گزشتہ 2 سال کے دوران فوج میں کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی. اس حوالے سے پارلیمنٹ میں سوال ہوا تو متعلقہ وزیر نے بتایا کہ 2020-21 میں بھرتی کے لیے 94 ریلیاں ہونی تھی، مگر 47 ریلیاں ہی ہو سکی. ان میں جن امیدواروں نے دوڑ کا مقابلہ جیت کر کوالیفائی کیا ان میں صرف 4 ریلیوں کے شرکاء سے تحریری امتحان لیا جا سکا. 2021-22 میں 87 ریلیاں منعقد کی جانی تھی، مگر صرف 4 کا اہتمام ہو سکا اور ان میں سے بھی کسی امیدوار سے تحریری امتحان نہ لیا جا سکا. مودی سرکار بظاہر تو یہ توجیہ پیش کرتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے فوج میں نئی بھرتیاں نہیں ہو سکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کی تعداد گھٹانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. بھارتی وزارت دفاع کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت فوج میں جوانوں کی 1,30,000 اسامیاں خالی ہیں، جبکہ بھارتی فوج کو لگ بھگ 8,000 افسروں کے شارٹ فال کا سامنا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پہلے ہی بھارتی فوج کو افسروں اور جوانوں کی کمی کا سامنا ہے تو پھر مودی سرکار آرمڈ فورسز میں مزید ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کیوں کرنا چاہ رہی ہے، حالانکہ اسے کم از کم 2 سرحدوں پر ہمسایہ ممالک سے خطرات کا سامنا ہے. اس کا جواب بہت سیدھا اور سادہ ہے. بھارت نے اس سال دفاع کے لیے 70.6 ارب ڈالر کا بجٹ مختص کیا ہے. بھارتی کرنسی میں یہ تقریباً 5.25 ٹریلین روپے بنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ دفاعی بجٹ پینشن اور فوج کی غیر عسکری ضروریات پوری کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے. 5.25 ٹریلین روپوں میں سے تقریباً 2.3 ٹریلین ریونیو اخراجات کی مد میں خرچ ہوتا ہے، جیسا کہ فوج کی غذائی ضروریات، یوٹیلٹی بل اور اس طرح کے دیگر اخراجات. 1.19 ٹریلین پینشن کی مد میں چلا جاتا ہے، یعنی لگ بھگ 3.5 ٹریلین روپے یا 3.5 کھرب روپے ان 2 مدات میں خرچ ہو جاتے ہیں. تو ہتھیار خریدنے یا پھر فوج کو نئی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے بہت کم بجٹ رہ جاتا ہے.
اس معاملے کا ایک آسان حل تو یہ بھی تھا کہ مودی جی پاکستان کی تقلید کرتے اور حکومت پاکستان کی طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے فوج کی پینشن سویلین بجٹ میں ڈال دیتے، لیکن انہوں نے مشکل راستے کا انتخاب کیا، اور وہ یہ ہے کہ فوج کی تعداد گھٹائی جائے۔ بھارت میں پاکستان کی طرح سویلین حکومت کے خلاف سازش کا تو کوئی تصور نہیں، اور نہ ہی فوج کے سیاست میں ملوث ہونے کا کوئی امکان ہے، مگر اظہار رائے کی آزادی ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگنی پتھ منصوبے کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس پر سویڈن یونیورسٹی کے بھارتی نژاد پروفیسر اشوک نے جلتی ہوئی ٹرین کی تصویر پوسٹ کر کے لکھا کہ ذرا سوچئے، اگر یہ ٹرین احتجاج کرنے والے مسلمانوں نے جلائی ہوتی تو اب تک بلڈوزر کے ذریعے کتنے گھروں کو منہدم کر دیا گیا ہوتا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگنی پتھ سکیم کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں، اس کی مخالفت اور حمایت کرنے والوں کے پاس کیا دلائل ہیں۔ اس کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ عارضی بنیادوں پر ہونے والی بھرتی سے نہ صرف فوج کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا بلکہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر دلیل دی جا رہی ہے کہ جو نوجوان 4 سال کے لیے بھرتی ہوں گے ان کی فورس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا، وہ اس عارضی نوکری کے لیے کیوں جان دیں گے؟ یہ سوچ رکھنے والے اس مغالطے کا شکار ہیں کہ شاید فوجی تنخواہ کی خاطر جان دیتا ہے۔ ایک اور تعویل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ فوج میں طبقاتی فرق پیدا ہوگا، 2 مختلف کلاسیں یا طبقے بن جائیں گے، ایک وہ طبقہ جو بڑی عمر کے مستقل فوجیوں پر مشتمل ہوگا اور دوسرا وہ طبقہ جو عارضی طور پر بھرتی ہونے والے چھوکروں یا لونڈوں پر مبنی ہوگا۔ لیکن حضور، طبقات اور طبقاتی تفریق تو پہلے ہی فوج میں موجود ہے، مثال کے طور پر افسر کلاس اور سپاہی کلاس۔ اگنی پتھ کی مخالفت کرنے والوں کی سب سے تگڑی دلیل یہ ہے کہ جو نیم تربیت یافتہ نوجوان 4 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے، ایکس سروس مین بینیفٹ اور پینشن کے حقدار نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اس طرح کے نوجوان دراصل سیکیورٹی تھریٹ ہوں گے اور معاشرے میں عسکریت پسندی میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے نوجوان کسی دہشت گرد گروہ میں شامل ہو جائیں یا پھر کسی شدت پسند جماعت کا حصہ بن کر معاشرے میں انارکی پھیلانے کا باعث بنے۔ لیکن اگر اس تعویل کو درست تسلیم کر لیا جائے تو 32 یا زیادہ سے زیادہ 35 سال کی عمر میں فوج سے ریٹائر ہونے والے سپاہی بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگنی پتھ سکیم سے متعلق ظاہر کیے جا رہے خدشات و تحفظات کے برعکس مجھے تو یہ مودی سرکار کا ایک انقلابی منصوبہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے نمایاں فائدہ تو یہ ہے کہ فوج کو ینگ بلڈ میسر آئے گا اور مسلسل بھرتیوں کے نتیجے میں جوش و خروش اور جذبے کے حامل ایسے نوجوان دستیاب ہوں گے جو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی کا فہم رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہترین سپاہیوں کو فوج میں ضم کرنے سے بلا شبہ کارکردگی بہتر ہوگی۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آئندہ 10 سال کے دوران نہ صرف بھارتی فوج کی تعداد گھٹ کر آدھی رہ جائے گی بلکہ پینشن اور دیگر غیر دفاعی مدات میں ہو رہے اخراجات میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ 1,30,000 کی کمی تو اب تک ہو چکی ہے۔ ہر سال 60,000 فوجی ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ 46,000 اگنی ویر بھرتی کیے جائیں گے اور ان میں سے بھی 25% فوج کا مستقل حصہ بن پائیں گے۔ آج کل کے دور میں 1 to 1 مقابلوں کے امکانات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دو بدو جنگ نہ ہونے کے باعث فوج کی تعداد میٹر نہیں کرتی۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی فوج کس طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہے، کس طرح کی ٹیکنالوجی ہے اور ان کی تربیت کس طرح سے کی گئی ہے۔ جنگ کے انداز و اطوار بدل گئے ہیں، لہٰذا فوج میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ملک اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے میں تاخیر کریں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال اوری۔